अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबकी खिदमत में मुज़म्मिल हाज़िर है और स्मीना जबीन के चैनल आवाज़ एंटरटेनमेंट से अल्लाह ताला स्मीना जबीन को, हमारी सारी टीम को अपनी शायान शान अजर अता फरमाए और आप सब से, हम सब से अल्लाह पाक राज़ी हो जाए, आमीन। आज का जो हमारा दर्स है वो है कि तौरात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो तौरात अता फरमाई गई थी, उसमें उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है उसका बयान है। बड़ा ही खूबसूरत बयान है कि कितनी अल्लाह पाक ने तारीफ़ें फरमाई, कितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़ज़ीलतें अता फरमाई और किस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया और सारे पैगम्बरों को बताया था हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो पैगम्बरों को भी अता फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उम्मत मोहम्मदिया की क्वालिटी सुभान अल्लाह, उनकी ख़ुसूसियात, उनकी सुभान अल्लाह जो खुश नसीबियाँ हैं और वो उनकी तारीफ़ें की कि वो किस तरह के लोग होंगे, किस तरह की वो मेरी तारीफ़ें करेंगे, जब मैं उन्हें आज़माऊँगा तो सब्र करेंगे, सब्र से मेरे से दुआ करेंगे और जब मैं उन्हें खुशहालियाँ दूँगा, रिज़्क़ दूँगा तो वो कितने शुक्रगुज़ार होंगे। तो आज पढ़ते हैं इंशाअल्लाह कि कितनी खूबसूरत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तारीफ़ें बयान फरमाई हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह पाक हमें ऐसा ही बना दे जैसा आपने तौरात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हमारे बारे में खुशखबरियाँ सुनाई, आमीन। शुरू करती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही वरिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमात। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। क़ाल या मूसा इन्नी इस्तफ़ीतुका अलन्नासि बिरिसालती व बिकलामी फ़ख़ुज़ मा आतीतुका वकुम मिनश शाकिरीन। व कतबना लहू फ़िल अलवाहि मिन कुल्ली शैइन मौइज़तन व तफ़सीला लिकुल्ली शैइन फ़ख़ुज़हा बिक़ुव्वतिन व अमुर क़ौमका यअख़ुज़ू बिअहसानिहा सऊरिकुम दारल फ़ासिकीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, मैंने आपके सामने सूरत अल अराफ़ है और उसकी आयत नंबर 144 और 145 दो आयात की तिलावत की है। इंशाअल्लाह इन आयात का तर्जुमा और तफसीर बयान करती हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, ए मूसा, मैंने सरफराज किया है तुझे तमाम लोगों पर अपनी पैगम्बरी के लिए, सुभान अल्लाह, और अपने कलाम के लिए, और ले लो जो मैंने दिया है तुम्हें और हो जाओ शुक्रगुजार बंदों में से। फिर फरमाते हैं, और हमने लिख दी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तख्तियों में हर चीज़ नसीहत पजीरी के लिए और लिख दी तफसील हर चीज़ की। फिर फरमाया, पकड़ लो इसे मजबूती के साथ और हुक्म दो अपनी कौम को कि पकड़ लें इसकी अच्छी बातें। अन करीब मैं दिखाऊंगा तुम्हें नाफरमानों का बर्बाद शुदा घर। तो ये थी इन आयात का तर्जमा। बर्बाद शुदा घर जो है दारुल फासिकीन, वो है फ़िरऔन और बादशाह और उसके जितने भी उसकी कौम थी जो उसके हुक्मों को फॉलो करते थे और बनी इसराइल पर जुल्म ढाते थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि उनके घरों को तबाह कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा, उनको भी डबो दिया जाएगा और फिर जल्दी ये वाक़या होने वाला है। तो अब आप तौरात लें और तौरात लेके जाएँ। इमाम और शेख रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्न जरीर से
یہ قول بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ وہ تختیاں جو تھیں جنت کے زبرجد اور زمرد کی بنی ہوئی تھی، جنت کے جو موتی ہیں زبرجد اور زمرد، ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات کی جس پر لکھی وہ تختیاں بنی ہوئی تھی۔ رب تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو وہ جنت عدن سے تختیاں لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت کے ساتھ ان تختیوں پر اس قلم کے ساتھ لکھا جس کے ساتھ ذکر یعنی قرآن کریم کو لکھا۔ رب کریم نے نور کی نہر سے سیاہی حاصل کی اور اسی کے ساتھ تختیاں لکھیں۔ کتنی شان ہے ان تختیوں کی کہ اللہ پاک نے اپنے دستے قدرت سے لکھا اور نور کی سیاہی لی، سبحان اللہ، اور جنت عدن سے وہ پتھر منگوائے، وہ موتی منگوائے، زبرجد اور سبحان اللہ جو موتی تھے زمرد وہ منگوائے، اور ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے تورات کو لکھا۔ امام عبد بن حمید نے حضرت اکرمہ سے یہ قول بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین کے سوا، تین چیزیں، ان کے سوا کسی چیز کو مس نہیں کیا، اور وہ تین یہ ہیں، یعنی کسی چیز کو باقی سب کو فرمایا ہو جا اور وہ ہو گئی۔ تین وہ یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا، باقی سب کو، ملائکہ کو بھی کن فیکون کی پیدائش ہے، جنات بھی، ہر چیز کن ہو جا فیکون پس وہ ہو گیا۔ تو صرف حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے دستے قدرت سے سبحان اللہ پیدا فرمایا، اور پھر جنت میں درخت اپنے دستے قدرت سے لگائے۔ جنت کے جو درخت ہے اللہ پاک اپنے دستے قدرت سے لگاتے ہیں، فرشتوں کو نہیں حکم دیا کہ درخت لگاؤ، سبحان اللہ۔ اور تورات اپنے دستے قدرت سے لکھی، تورات بھی جو ہے وہ اپنے دستے قدرت سے لکھی۔ پھر فرماتے ہیں حضرت امام ابن ابی حاتم نے حضرت وہب بن منبع سے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ کی تفسیر میں اللہ پاک فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے ان تختیوں میں ہر چیز کی تفسیر لکھ دی تھی، ساری جو میرے بندوں کو پیغام پہنچاؤ، یہ کریں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ مکروہ ہے، ساری چیزیں لکھ دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھا میری عبادت کرو اور اہل اسمان اور اہل زمین میں سے کسی شے کو میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ جو شرک ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام المرسلین ہیں ہمارے اللہ پاک کے، جن کی ہم امت ہیں اللہ پاک کے فضل سے، ان تک ایک ہی پیغام تھا۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے اللہ پاک کے بندوں کو بندی کو ایک ہی پیغام دیا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود جس کے سامنے تم سجدہ ریزی کرو، جس کے سامنے جھکو، فریادیں کرو، مانگو، نذرانے چڑھاؤ، صدقے کرو اس کی طرف سے، نہیں، الا اللہ، مگر ایک ہے، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی ایسی شے نہیں جس کے لیے تم وہ کام کرو جو اللہ کے لیے تمہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ پاک سے گڑ گڑائے، اللہ پاک کے لیے نذرانے دیں، لوگوں کے مخلوق خدا کی خدمت کریں تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نظر و نیاز مانے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ ساری جو چیزیں خلاصہ ہے، نظر مانیں گے، منت مانیں گے تو اللہ کے لیے، یا اللہ میں 2 نفل شکرانے کے ادا کروں گی، یا اللہ میں اتنے ڈالر کا پیسوں کا صدقہ دوں گی اگر میرا یہ مشکل حل ہو جائے، یہ میری مشکل آسان فرمائیں۔ تو منت قرآن سے ثابت ہے، منت مانے، ہاں، صدقہ دیں، نیازیں دیں میرے اللہ کے لیے، تو قربانیاں دیں میرے اللہ کے لیے، سبحان اللہ۔ ہاں، جس کی طرف سے ہے، جیسے قربانی دیتے ہیں میری امی کی طرف سے ہے، باپ کی طرف، میری طرف سے، وہ نام ہم ضرور بتائیں، مگر کس کے لیے قربانی دی جا رہی ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو کسی اور کے لیے ہم نہ عبادت کریں گے، نہ کسی کے آگے جھولیاں پھیلائیں گے، اور نہ ہی اللہ کے مردوں سے مانگیں گے کہ ہماری التجائیں پوری کریں، ہمیں بیٹے دیں، ہمارے مقدمات میں ہماری مدد فرمائیں۔ کوئی نہیں، صرف اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ وہ سب میری مخلوق ہیں، اور کیونکہ جب میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو میں غضبناک ہوتا ہوں، اور جب میں غضبناک ہوتا ہوں تو میں لعنت بھیجتا ہوں، استغفر اللہ، اور میری لعنت اولاد کی جانب سے 4تھی نسل تک کو پا لیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں نے لعنت بھیجی، ناراض ہو گیا تو وہ لعنت تمہارے تک ہی نہیں رہتی، وہ 4تھی نسل تک جاتی ہے، اور جب میری فرما برداری کی جائے تو میں راضی ہوتا ہوں، میں خوش ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا فرماتا ہوں، اور میری برکت ایک امت کے بعد دوسری امت تک کو پہنچتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نسل در نسل، سورۃ الکہف میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ ان کے جب حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار جو ٹوٹ ہی رہی تھی، گرنا چاہ رہی تھی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میری مدد کرو، انہوں نے گارا بنایا اور اس دیوار کو دوبارہ بنا دیا اور مضبوط کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام مجھے سمجھ نہیں آئی، ان لوگوں نے، اس گاؤں کے لوگوں نے ہمیں کھانا مانگا، انہوں نے ہمارے مہمانی نہیں کی، 2 بندوں کو کھانا نہیں دیا، تو آپ نے مفتی میں ان کی دیوار بنا دی، تو اس پہ کوئی مزدوری ہی لے لیتے، کم از کم ہمیں کھانا تو مل جاتا، کیونکہ پیسے دونوں کے پاس نہیں تھے کھانا خریدنے کے لیے۔
تو اب اللہ پاک نے پھر بعد میں جب حضرت خضر علیہ السلام نے سارے واقعات بتائے تینوں کے کیا حکمت تھی، تو انہوں نے اس واقعہ کو بتایا کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے جو ان کے دادا کا تھا، ان کے باپ کا، قرآن میں ہے باپ کا، لیکن تفسیر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خزانہ دراصل 7ویں نسل کا، جو اس بچوں کا جو یتیم بچے تھے ان کی 7ویں نسل کا جو دادا پر دادا تھا وہ نیک آدمی تھا، تو اس کی فیض اللہ پاک نے نسل در نسل جاری فرما دیا تھا، اور اس کی نسلیں اس فیض سے فیض یاب ہو رہی تھی، تو اللہ پاک نے ان کے خزانے کی حفاظت فرمائی۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایک امت سے دوسری امت تک میں اس کو خیر پہنچاتا ہوں، فیض پہنچاتا ہوں، اور تم میرے نام کے ساتھ جھوٹی قسم نہ کھاؤ، کیونکہ میرے نام کے ساتھ جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کے عمل کو پاک اللہ پاک نہیں کرتا، اور اپنے والدین کی عزت و توقیر کرو، کیونکہ جو اپنے والدین کی عزت و توقیر کرتا ہے تو میں اس کی عمر کو لمبا کر دیتا ہوں، برکتیں ڈال دیتا ہوں، اور ایسا بچہ عطا فرماتا ہوں جو اس کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک سے پیش آتا ہے، کہ جب تو نے اپنی زندگی میں ماں باپ کی فرما برداری کی، تیری اولاد میں ایسا پیدا کروں گا، تیری اولاد میں بچہ جو تیری فرما برداری کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے میں اس کی عمر کو کم کر دیتا ہوں، برکتیں اٹھا لیتا ہوں، عمر گھٹ جاتی ہے، اور اس سے ایسا بیٹا عطا کرتا ہوں جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور ہفتے کے دن کی حفاظت کرو، کیونکہ یہی وہ آخری دن ہے جس میں میں اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نہ زنا کرو نہ چوری کرو، اور میرے دشمن سے اپنا چہرہ پھیر کر نہ بھاگو، اور اپنے اس پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا نہ کرو جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، یعنی وہ بیچارہ سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، تمہارے ساتھ میں اس کی بیوی ہے، اور تم اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات نہ پیدا کرو۔ پھر فرماتے ہیں اور اپنے پڑوسی کے مال پر قبضہ نہ کرو، اور تم اس کی بیوی کا پیچھا نہ کرو۔ اب جو ہے سبحان اللہ، حضرت امام ابو الشیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، اور جو تورات میں جب پڑھا تورات کو تو اس میں کیا پڑھا کہ امت محمدیہ کی بہت ساری شان تھی، بڑی اونچی، اور بہت ساری صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ تو اب انہوں نے سوچا یہ کون سی امت ہوگی، پڑھ رہے تھے، اور اللہ پاک سے جب گئے طور پر تو سوال کی یا اللہ میں نے تورات کو پڑھا ہے، اور اس میں کیونکہ پہلے تو کوہ طور سے وہ لے کر آ گئے، اور پھر جب پڑھتے ہیں تو پوچھنے لگے یا اللہ یہ ایسی امت ہے جس کا میں ذکر پاتا ہوں، یہ کیسی پیاری اور عظیم امت آپ نے پیدا فرمانی، یہ کون ہوں گے؟ تو اللہ پاک اب اس کا جواب دے رہے ہیں۔ امام ابو الشیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول بیان کیا ہے کہ آپ کا یہ قول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو جو شرف و کمال عطا کیا ہے اس کے بارے میں ہے، کہ یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ان آیات میں کہ اے موسیٰ میں نے تجھے اپنی ہم کلامی کے لیے چن لیا، میں نے تجھے سرفراز کیا اپنے بندوں میں سے اپنی پیغمبری کے لیے، رسالت کے لیے۔ تو اب یہاں پر جو تورات میں صفتیں آ کے پڑھی تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ میں تو سمجھتا تھا پوری روئے زمین پر مجھ جیسا کوئی پیغمبر اللہ پاک کا نہیں ہوگا، میری جیسی امت کسی کی نہیں ہوگی، تو یہ تو اللہ پاک اس ایسی ایک امت پیدا ہوئے گی میرے بعد میں، اور ان کے رسول آئیں گے، تو یہ کون سی امت ہے، کون سے رسول ہوں گے؟ حیران ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات میں جو صفات عطا فرمائیں، فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت جب موسیٰ علیہ السلام نے تورات پڑھی اور اس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کی یہ مدح و توصیف کے مقام پر پہنچے تو کہا اے میرے رب یہ نبی کون ہے؟ حیران اور پریشان ہو گئے کہ میں سمجھتا تھا میں ہی سب سے اعلیٰ پیغمبر ہوں اللہ کا، اور اللہ پاک نے مجھ سے کلام کیا، مجھ سے پہلے کسی سے کلام نہیں کیا، براہ راست مجھ سے کلام کیا، براہ راست مجھے تورات عطا فرمائی، کسی فرشتے کو بھی بیچ میں نہیں آنے دیا، تو یہ صفات کون سی امت ہے جس کی اتنی صفات سے تورات مالا مال بھری ہوئی ہے؟ تو کہنے لگے اے میرے رب یہ کون ہے جسے اور ان کی امت کو تو نے اول بھی بنایا ہے اور آخر بھی؟ جب پڑھے تو پتہ چلا کہ ایک اور نبی آئیں گے، ان کی امت پہلی بھی ہوگی اور آخری بھی ہوگی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو امی، عربی، سبحان اللہ، جرمی، تہامی اور کاظر بن اسماعیل کی اولاد سے ہوں گے، کاظر بن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے، اور میں نے انہیں اول بنایا ہے اس اعتبار سے کہ انہیں سب سے پہلے اٹھا کر میدان حشر میں لایا جائے گا۔ کہتے ہیں یہ اول نبی ہیں جو سب سے پہلے روز محشر میں جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سب سے پہلے ان کی قبر پھٹے گی اور وہ اٹھیں گے اور ان کو میدان محشر میں لایا جائے گا۔ اور میں نے انہیں آخری اس اعتبار سے بنایا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک فرماتے ہیں نا آیت نمبر 40 ہے سورۃ احزاب کہ آپ تو خاتم النبیین ہیں، نبی آپ پر ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جسے میں پیغمبر بنا کے دنیا میں بھیجوں گا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ پہلے ہی آ چکے ہیں، اور آپ آئیں گے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبحان اللہ بن کر آئیں گے، آپ کی امتی بن کر آئیں گے۔
रसूल तो वो हैं ही, लेकिन वो आपकी शरीयत को ही सुभान अल्लाह पूरी दुनिया में फैलाएंगे। फरमाते हैं कि ए मूसा, मैंने इनकी शरीयत के साथ दूसरी शरीयतों को, इनकी किताब के साथ दूसरी सारी किताबों को, आपकी सुन्नत के साथ दीगर सुनन को, और इनके दीन के साथ दूसरे सारे दीन, इस्लामिक लॉ, तो उनका लॉ जो है, कानून है, वह लास्ट होगा। उनके साथ सारी किताबें ख़त्म, सारे रसूलों का सिलसिला ख़त्म, और सारे दीनों का दीन ख़त्म। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरे रब, बेशक तूने मुझे चुन लिया है और मुझे शर्फ़ कलाम अता फरमाया है। अब हैरानी के आलम में कहते हैं, आपने तो मुझे चुना है और मुझे फरमा रहे हैं कि मैंने तुझे शर्फ़ कलाम के लिए चुन लिया है। और तो रब करीम ने फरमाया, ए मूसा, बेशक तू मेरा सफ़ी है, यानी मेरा चुना हुआ है, बरगज़ीदा है, और वो मेरा हबीब है। यानी वो जो आ रहे हैं वो मेरा कौन है? हबीब है। हबीब होता है सबसे प्यारा, सुभान अल्लाह। और क़यामत के दिन मैं इसे एक बुलंद मकाम पर फायज फरमाऊंगा, सुभान अल्लाह। और मैंने इनका हौज़ दूसरे हौज़ों की निस्बत वसी और अरीज़ बनाया है। हर एक नबी को उनका हौज़ दिया जाएगा पानी का, जो अपनी उम्मत को पिलाएंगे। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, उनका हौज़ सारे हौज़ों से बड़ा होगा और बहुत फैला हुआ होगा। इस पर वारिद होने वालों की तादाद भी कसीर है और इनकी इत्तबा करने वाले भी ज़्यादा होंगे। अर्ज़ किया, मेरे रब, बेशक तूने इन्हें इज़्ज़त और तकरीम अता फरमाई है और शर्फ़ और अज़मत से नवाजा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, वो मेरे साथ ईमान लाएंगे और मेरे तमाम रसूलों के साथ। अल्लाह पाक ने फरमाया, ना सिर्फ ये कि वो नबी आखिर ज़मां पर ईमान लाएंगे, मेरे सारे रसूलों पर ईमान लाएंगे, मेरे तमाम कलमात के साथ। हमारा ईमान है ना कि हम अल्लाह ताला की सारी किताबों को सच्चा मानते हैं, सारे सहीफ़ों को सच्चा मानते हैं, और मेरे हर किस्म के गैब के साथ, और जो इनमें शाहिद है, यानी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके विसाल के बाद यौम क़यामत तक वो ईमान लाएंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उससे विसाल फरमा जाएंगे तो उनकी उम्मत भटक जाएगी, नहीं, वो क़यामत तक ईमान पर सुभान अल्लाह कायम रहेंगे। और हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज़ की, ए मेरे रब, ये क्या इनकी सिफ़त और तारीफ़ है कि ये उम्मत मोहम्मदिया की सिफ़त और तारीफ़ है? रब करीम ने फरमाया, हाँ। अब उन्होंने अर्ज़ की, ए मेरे रब, तूने इन्हें जुमा अता किया है कि दिन भी जो है जुमा, वो तो आपने इनके लिए रख दिया है, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे रब, तूने इनको जुमा अता किया है तुम्हारी उम्मत के लिए। अल्लाह पाक ने फरमाया, हाँ, जुमा तो इन्हीं के लिए है, तुम्हारी उम्मत के लिए नहीं है। फिर अर्ज़ किया, मेरे रब, मैंने तौरात में एक कौम की सिफ़त पाई है। कौन सी सिफ़त पाई है? कि ये देखिए कि वो 5 कलियान होंगे, यानी वो 5 अज़ा जो दौरान वज़ू धोए जाते हैं, वो रोशन होंगे कि क़यामत के दिन उनकी उम्मत जो होगी, वो उनके चेहरे जो है वज़ू के अज़ा की वजह से रोशन होंगे। चेहरा, हाथ दोनों, पाँव दोनों, यही धोते हैं ना, हमको नहीं होता, तो ये नूर से चमक रहे होंगे। तो ये तो रात में भी हमारी सिफ़त है। तो उन्होंने कहा वो 5 कलियान होंगे, यानी उनके 5 अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे नूर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो रोशन होंगे। वो कौन है? क्या वो बनी इसराइल में से हैं? अब मूसा अलैहि सलाम ने कहा, क्या मेरी कौम है, बनी इसराइल में से हैं? अल्लाहु अकबर। या इनके अलावा कोई और है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, वो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, अल्लाहु अकबर, जिनके 5 अज़ाए वज़ू के असर के सबब चमक रहे होंगे, नूर की लाटें निकल रही होंगी, सुभान अल्लाह। अर्ज़ किया, मेरे रब, मैंने तौरात में एक ऐसी कौम का जिक्र पाया है जो पुरसरात से बिजली और हवा की तरह से गुजरेंगे। वो कौन है? कहने लगे, एक ऐसी कौम होगी जो हवा की तरह गुजर जाएगी पुरसरात से, सुभान अल्लाह। वो कौन है? फरमाया, वो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, अल्लाह अकबर। फिर अर्ज़ किया, मेरे रब, मैंने तौरात में एक कौम का जिक्र पाया है कि वो 5 नमाजें पढ़ेंगे। वो कौन है? फरमाया, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हमें उनमें बना दे, हम अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें। फिर अर्ज़ किया, मेरे रब, मैंने तौरात में ऐसी कौम का जिक्र पाया है कि वो अपने निसब तक, यानी निसब पिंडली तक चादरें पहनेंगे। वो कौन है? फरमाया, वो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। आपको पता है, जब हाजी भी जाते हैं तो जो मर्द हैं उनके तहमद और गुठलियाँ, अपनी जो पिंडलियाँ उनके ऊपर होते हैं, आधी टांगें उनकी नज़र आ रही होती हैं और सतर ढंका होता है, और फिर एक चादर उनके शोल्डर पर होती है। तो ये भी तौरात में लिखा हुआ है। फिर अर्ज़ किया, मेरे रब, मैंने तौरात में एक कौम का जिक्र पाया है कि इन्हें एक नेकी का बदला 10 मिलेंगे और एक बुराई का बदला सिर्फ 1। वो कौन है? कि ऐसी कौम आएगी जो एक नेकी करेंगे 10 मिलेंगे उसका अजर, और एक गुनाह करेंगे तो 1 ही लिखा जाएगा। आप अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा, वो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। फिर अर्ज़ किया, मेरे रब, मैंने तौरात में एक कौम का ये वस्फ देखा है कि वो अपनी तलवारें सोनते होंगे और कोई हाजत और हिरस इन्हें रोक नहीं सकेगी, यानी जब वो जिहाद पर जाएंगे तो कोई दुनिया की हिरस उन्हें नहीं रोक सकेगी। वो कौन है? फरमाया, वो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। फिर अर्ज़ किया, मेरे रब, मैंने तौरात में ऐसी कौम के बारे में
ذکر پایا ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں گے تو تجھ سے استخارہ کریں گے، یعنی تجھ سے صلاح کریں گے، تجھ سے مشورہ لیں گے، تجھ سے کنسلٹ کریں گے۔ دعا استخارہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ یا اللہ یہ بہت اہم کام ہے، کیا میرے حق میں بہتر ہے تو پھر اس کو میرے لیے کرنا آسان کر دے، نہیں بہتر تو اس کو مجھ سے دور کر دے۔ کوئی رشتہ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی امپورٹنٹ کام، سفر پہ جانا چاہتے ہیں، نہیں معلوم ہمارے لیے اچھا ہوگا برا ہوگا، تو اللہ پاک سے ہم کنسلٹ کرتے ہیں، استخارہ کریں گے اور وہ پھر کام شروع کریں گے، یعنی استخارہ اچھا آئے گا تو پھر وہ کام شروع کریں گے۔ پس وہ کون ہیں؟ فرمایا موسیٰ وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ اکبر۔ عرض کیا میرے رب میں نے تورات میں ایک قوم کی یہ بھی صفت پائی ہے کہ ان کے نیکوکار ان کے گناہ گاروں کے لیے شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور سو وہ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کیا میرے رب میں نے تورات میں ایک قوم کی یہ صفت پائی ہے کہ بیت حرام کا حج کریں گے، بیت الحرام کا یعنی بیت اللہ شریف کا حج کریں گے، وہ اور نہ وہ اس میں ہمیشہ دور رہیں گے اور نہ وہ اس سے مطلب براری کی کوشش کریں گے، یعنی وہ صرف اور صرف خالصاً عمرہ یا حج کی نیت سے حاضر ہوں گے۔ دور دراز کے ملکوں سے آئیں گے، ہم جاتے ہیں نا عمرہ کرنے حج کرنے، تو وہ سبحان اللہ ان کی کوئی ذاتی پرسنل ریزن نہیں ہوتی کہ بزنس کرنے جا رہے ہیں یا رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں، البتہ یہ بھی نیت ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن خالصاً ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں۔ بس وہ کون ہے؟ فرمایا وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ پھر انہوں نے عرض کی کہ یا رب میں نے اس تورات میں ایسی قوم کا ذکر پایا ہے کہ ان کی قربانیاں ان کے خون ہوں گے، وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ پھر عرض کیا میرے رب میں نے تورات میں ایک قوم کا ذکر پایا ہے، یہ صفت پائی ہے کہ تیرے راستے میں لشکر کے صفیں باندھ کر لڑیں گے اور ان پر صبر پوری قوت کے ساتھ طاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وہ کون ہے؟ پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ عرض کیا میرے رب میں نے تورات میں ایک قوم کی تعریف یہ بھی پائی ہے کہ وہ سبحان اللہ اس طرح پائی ہے کہ وہ ان میں سے کوئی ایک گناہ کا ارادہ کرے گا اور پھر وضو کرے گا، ارتکاب کرے گا، یعنی اس نے گناہ کر لیا اور پھر وضو کرے گا تو وہ وضو اس کا وہ گناہ معاف کر دیا جائے گا، اور وہ جب نماز پڑھے گا تو اس کے لیے نماز گناہ کا بدلہ بنانے کی بجائے اضافی اور زائد بنا دی جائے گی، یعنی گناہ کیا، وضو کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو گیا اور اب اس نے نماز پڑھی تو نماز اس کے لیے بجائے اس کے کہ وہ گناہوں کی معافی ہو جائے اس کے بدلے، بلکہ وہ مزید ثواب کا سبب بن گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کیا میرے رب میں نے تورات میں ایک قوم کا یہ وصف بھی پایا ہے کہ وہ اس طرح کہ وہ تیرے رسولوں کی شہادت دیں گے۔ سبحان اللہ، کہ انہوں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن اللہ پاک سے پیغمبروں سے اللہ پاک پوچھیں گے کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ تم کہہ رہے ہو ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا اپنی امت کو، اپنی قوم کو، مگر انہوں نے انکار کیا تھا، تو کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے ہاں۔ تو اللہ پاک فرمائیں کون؟ تو وہ کہیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ تو جب امت محمدیہ کو لایا جائے گا تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی یا دوسرے انبیاء کی کہ تم تو سب سے آخر میں آئے ہو، تمہیں کیا معلوم کہ ہم نے کیا جواب دیا تھا؟ تو امت محمدیہ کہے گی ہاں ہم آخر میں آئے ہیں، لیکن ہم نے قرآن کریم پڑھا تھا اور اس میں اللہ پاک نے ہمیں سارے پیغمبروں کی محنت، ان کی مشقت، ان کی تبلیغ تمہارے سامنے، اور تم نے جو جواب دیے وہ سب قرآن پاک میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ عرض کی میں نے تورات میں قوم کا وصف اس طرح پایا ہے کہ وہ صدقہ اپنے ہی پیٹوں میں ڈال لیں گے، یعنی وہ خود ہی کھا لیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ہوتا یہ تھا کہ پہلی امتیں جب کوئی صدقہ دیتی تھی تو وہ میدان میں جا کے گوشت کو کیا ذبح کسی جانور کو، اور اس کا گوشت یا اناج کا صدقہ دینا ہے تو اناج کو رکھ دیا میدان میں، اور اللہ پاک اگر قبول فرما لیتے تھے تو آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی، اور اگر نہیں قبول تو وہیں پڑا رہتا تھا اور درندے پرندے اس طرح کی چیزیں اسے کھا جاتی تھی، تو اس کا مطلب تھا اللہ پاک نے قبول نہیں کیا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میں نے دیکھا کہ امت ایسی امت ہوگی جو کہ اپنے صدقے خود ہی کھا لیں گے۔ آپ دیکھیں نا، عقیقہ کرتے ہیں بچے کی طرف سے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا خود بھی کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، مساکین کو بھی کھلاؤ۔ خود ہی عقیقہ کیا، بکرا ذبح کیا، بچی کی طرف سے ایک، بچے کی طرف سے دو، خود ہی کھا لیا۔ اس طرح قربانی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں قربانی خود بھی کھاؤ، اپنے دوستوں کو بھی دو، رشتہ داروں کو بھی دو، اور مساکین کو بھی دو۔ تو خود ہی ہم نے کھا لیا۔ تو پہلے لوگوں کی ایسی نہیں ہوتی تھی، وہ تو قربانیاں میدان میں رکھتے تھے، صدقے میدان میں رکھتے تھے، آگ کھاتی تھی تو قبول ہوگی، نہیں کھائی تو نہیں قبول ہوئی۔
بڑے حیران ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ بھی میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور بھی ذکر پایا ہے کہ مال غنیمت ان کے لیے حلال ہوگا جو پہلی امتوں کے لیے حرام ہے۔ جیسے جہاد پر جاتے ہیں مسلمان تو جو بھی مال غنیمت ملتا ہے ان کے لوگوں کے مال ان کا جو بھی تو وہ حلال ہوتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں حصہ نکالا گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کا 5واں حصہ نکال لو، تو پہلی امتوں پر یہ نہیں تھا حلال۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں وہ بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک امت جو ہوگی ان کے لیے ساری زمین آپ نے مسجد بنا دینی ہے، جہاں نماز کا وقت آئے گا وہی نماز پڑھ لیں گے۔ تو سبحان اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کیا میرے رب میں نے تورات میں ایک قوم کے بارے میں یہ بھی ذکر پڑھا ہے کہ ان میں سے ایک آدمی پچھلے یعنی ان سے پہلی امتوں کے 30 افراد سے بہتر ہوگا، 30 آدمیوں سے بہتر ہوگا اس آدمی کا ایک آدمی پچھلی امتوں سے۔ بس وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا اجر عطا فرمایا ہے۔ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے کا ہی کس قدر اللہ پاک نے صفات بیان فرمائی ہیں، کس قدر اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں امام ابن ابی شیبہ کہ حضرت حسن کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجتماعی عمل کے بارے میں سوال کیا تو آپ کو کہا گیا غور کر لو کہ وہ کام جس کے بارے میں تم چاہتے ہو کہ لوگ اس میں تمہارے ساتھ شریک ہوں تو ایسے کام میں تم بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہو کہ جو نیک کام تم کرو، لوگوں کو دعوت دو کہ ہمارے گھر آؤ، اللہ کا ذکر کریں، یا میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں آئیں، دعوت میرے طرف سے، کچھ بھی نیک اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے اس کی بندوں کی خدمت کرنا یا اللہ پاک کے ذکر کے لیے اکٹھا ہونا۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں جب دوسرے لوگ تمہیں بلائیں تو تم بھی ان میں شریک ہوا کرو۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں امام ابو الشیخ کے حضرت قتادہ سے یہ بیان کیا کہ دارالفاسقین سے مراد ہے مصر، یعنی اللہ پاک نے اس کو تباہ کر دیا تھا نا۔ اچھا، پھر اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری چیزیں پوچھی کہ یا رب العزت اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، تو پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار وہ امت مجھے دے دے، اسے میری امت بنا دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں موسیٰ، وہ تو میرے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو پھر کہتے ہیں آخر میں آ کے کہ پروردگار پھر ایسا کر کے مجھے اس امت میں مجھے بھی شامل فرما لے، مجھے آپ کا امتی ہی بنا دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں موسیٰ، آپ فکر نہ کریں، آپ کی امت میں سے بھی میں آپ کو تو میں نے اپنی رسالت کے لیے چنا، اتنی سرفرازی عطا فرمائی، آپ سے ہم کلام ہوا، آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہوں میں، سبحان اللہ۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، آپ کو بلند عہدے عطا فرمائے ہیں، لیکن آپ کی امت میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کروں گا جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے منع کریں گے۔ اور سبحان اللہ، پھر موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے۔ مگر دیکھیں کہ اتنا وہ ان کو لالچ آ رہا تھا کہ اتنی وہ پیاری امت ہے، ان کی یہ صفتیں ہیں، سبحان اللہ، ساری زمین مسجد بنا دی گئی۔ پہلی امتوں کے لیے ایسا نہیں تھا۔ تو ہمارے لیے تو یہ ہے کہ پانی نہیں ہے تو مٹی پر ہم ہاتھ پھیریں اور یوں ہاتھوں کو صاف کر لیں اور پھر دوبارہ ہاتھ پھیریں پاک مٹی پر، یا مٹی کی کوئی جنس ہے تو اس سے ہاتھ پھیریں، پہلے یوں کیا ہاتھوں کو تو پھر دوبارہ پھیرا تو چہرے پہ پھیر لیا، ہمارا وضو ہو گیا۔ کہیں پانی نہیں اویلیبل یا پانی اگر استعمال کریں تو صحت کے لیے ہمارے لیے مضر ہے۔ تو کتنی آسانیوں والا دین ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سارے پیغمبروں نے ہی دعا کی تھی کہ پروردگار ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کرتے تھے وہ امت ہمیں دے دے۔ اللہ پاک نے کہا نہیں، وہ تو میرے حبیب کی امت ہے، آخری امت ہے اور آخری نبی کی امت ہے۔ اور پھر انہوں نے دعائیں کی تھی کہ یا رب العزت پھر ہمیں ان کا امتی ہی بنا دے۔ تو سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور کسی پیغمبر کی یہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ امتی بن کر آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب نازل ہوں گے تو امام مہدی علیہ السلام کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ شام کی دمشق کی مسجد میں سفید مسجد ہے، سفید مینارہ ہے، اور آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں نیچے تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ فرمائیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ امامت کرائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، آپ مصلی پر ہی رہیں، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں گا اور میں آپ کے اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔